अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं एक बेवा औरत थी, लेकिन अचानक से मैं हामला हो गई थी। इस रात अचानक मेरा 16 साल का बेटा मेरे रूम में आया। मैं बहुत देर से अपने रूम के बाहर छुप कर खड़ी थी और खिड़की से कमरे के अंदर का मंजर देख रही थी। मैंने 10,000 रुपये देकर अपनी जगह अपनी हमसाई को सोने के लिए लुटा दिया। मैं जानना चाहती थी कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में कौन आता है। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था वो किसने किया था और क्यों किया था। मेरे घर में मेरे और मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। फिर मेरा बेटा भी आजकल रातों को बाहर होता था, तो फिर मेरे साथ ये ज़्यादती किसने की थी। ये जानने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा था कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मुझे आज की रात यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मैंने शाल ओढ़ कर रखी थी। खिड़की के बाहर वाले हिस्से में खड़ी मैं बुरी तरह कांप रही थी। शायद यहाँ खड़े होकर मुझे कुछ भी हासिल ना होगा। ये सोचकर वापस मुड़ने ही वाली थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। ये देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन दाखिल हो रहा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और मुझे एक लंबा चौड़ा वजूद नजर आ रहा था। मैं अंधेरे में भी इस वजूद को पहचान सकती थी। रात के इस पहर इस वजूद का मेरे कमरे में क्या काम था। आज से पहले तो वो कभी इस तरह नहीं आया था और इस वक्त भी वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने गया हुआ था। तो फिर घर लौटकर कब आया था। इसने तो मुझे कहा था कि वो सुबह वापस आएगा। जो कुछ भी इसके दिमाग में चल रहा था मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरे बेटे ने ही मेरे साथ कुछ ऐसा किया है। मैं सोच रही थी कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। जो मेरे बेटे ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से अपने पाँव पर खड़ी इस मंजर को देख रही थी कि जब अचानक ही मेरे बेटे ने वो किया जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे सगे बेटे ने मुझे धोखा दिया था। मेरा नाम संबल है। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं बहुत हसीन थी, इसलिए कम उम्र से ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। अभी मेरी शादी की उम्र भी नहीं हुई थी। मेरे अब्बा ने 16 साल की उम्र में ही अपने किसी कज़न के बेटे फ़ाखिर से निकाह करवा दिया। फ़ाखिर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और जब तक वो ज़िंदा थे मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन फ़ाखिर के अचानक इंतकाल के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। इनकी आंखों में मेरा वजूद चुभने लगा था, क्योंकि मेरे साथ मेरे एक 3 साल का बेटा भी था। और मेरे ससुराल वाले अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने मुझे अभी और इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही थी और इद्दत ख़त्म होती तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी। अब मुझे ये घर छोड़कर जाना था, क्योंकि मेरी सास ने कहा एक नौजवान औरत पर शौहर के बगैर इस घर में रहना मुनासिब नहीं। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो ये बात क्यों कह रही है, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि भाभी 4 दिन से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं इनके कदमों में गिर गई और फरियाद की कि मुझे घर से ना निकाले। लेकिन मेरे ससुराल वाले ने मुझ पर ज़रा भी रहम ना किया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 3 साल के बेटे को गोद में उठाई मेके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा ख्याल रखा, लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा मुश्किल भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो इनका रवैया बिगड़ना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की नौकरानी बन गई मुझे खुद भी पता न चला। भाई सारा सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में सोई रहती। मुझे घर के काम काज से कोई दिक्कत नहीं थी। जब मेरी भाभी मुझे एक एक नवाले का एहसान बताती तो मेरा दिल खून के अंदर रोने लगता। मेरे भाई की बच्ची और मेरा बेटा तकरीबन एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन मेरे बेटे को घर में ही छोड़ दिया और ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। दिन रात इनकी खिदमत कर रही थी और वो मेरे बेटे को तालीम तक नहीं दिलवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई से अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में बात की तो भाई ने मेरे बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया और ये बात मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुई। घर में आए दिन लड़ाइयों की शुरुआत होने लगी, तो तंग आकर मैंने अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में अपने बेटे के साथ अकेले ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैंने अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा के
میں نے خود بھی اسی اسکول میں استانی کی نوکری کر لی اور جیسے تیسے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے لگی۔ میں نے بیوگی کے بعد وہ وقت بھی دیکھا جب ایک وقت کی روٹی کھاتی تو 2 وقت خالی پیٹ گزارا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میری آنکھوں میں یہ سوچ کر آنسو آنے لگتے کہ جب تک شوہر کا سایہ میرے سر پر تھا میری زندگی کتنی خوبصورت تھی، لیکن شوہر کے جاتے ہی دنیا والوں کی خود غرضی نظر آ گئی تھی۔ عورت کی زندگی کی خوبصورتی اس کے شوہر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مرد کے بغیر عورت کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا، اور اس بات کا احساس مجھے اپنے شوہر کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ میں شدت سے رونے لگی تھی۔ کبھی کبھی میرا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو بہت دکھی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس طرح در در کی ٹھوکریں کھاؤں، لیکن مجھے بھی یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری وجہ سے اس کا گھر خراب ہو۔ میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھے تو میں دنیا کے بارے میں جاننے لگی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں پڑھی لکھی تو ہوں، میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دیتی ہوں تاکہ زندگی کو صحیح طریقے سے آگے بڑھا سکوں۔ ویسے بھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اور بھائی کے دیے پیسوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی جہاں میں عورتوں کا مخصوص سامان بیچنے لگی تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے میں نے بہت مشکل وقت گزارا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت بدلنے لگا تھا۔ میری مستقل مزاجی، میری محنت اور میری دعائیں رنگ لے آئی تھی، اور میری یہ چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی تھی۔ میں خود بھی دکان چلاتی تھی اور بیٹے کی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دینے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی سال ایسے ہی گزر گئے، میرا کاروبار چمک گیا اور میری دکان ایک بڑے اسٹور میں بدل گئی۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق میں نے نئی چیزوں کا انتخاب بھی کیا اور کام کرنے کے لیے مزید بیوہ اور بے سہارا عورتوں کی اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنے کام سے پوری طرح مطمئن تھی اور بیٹے کی تربیت سے بھی۔ اپنے شوہر کے بنا زندگی کے اس سفر پر جاری ہو گئی تھی کہ جب ہی ایک دن میری دکان پر میرا جیٹھ آیا۔ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر ماضی کے سارے زخم تازہ ہو گئے۔ میرے جیٹھ کو تو پہلے اس بات پہ یقین آیا کہ میں زندگی میں اتنے آگے جا چکی ہوں اور ایک چمکتے ہوئے کاروبار کی مالک بن گئی ہوں، لیکن جب اسے احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ بڑے بھائی کے فیصلے کے آگے وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا، جبکہ اس سے میرے اور میرے بیٹے کے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنے جیٹھ کو معاف کر دیا کہ وہ میرے شوہر کا بڑا بھائی تھا اور میرا شوہر اپنے بڑے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا جیٹھ ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا اور میرے بیٹے سے بہت محبت کرنے لگا تھا۔ میرے جیٹھ قادر کا بیٹا میرے بیٹے کا ہم عمر تھا اور ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اس بات کی خوشی تھی کہ میرے بیٹے کو چچا کا پیار مل گیا ہے۔ وہ بیچارہ تو ساری عمر رشتوں کے لیے ترس گیا تھا، جو اب تقریباً 16 سال کا ہونے والا تھا، اور اس کے اندر پچھلے کچھ دنوں میں کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں دکان سے گھر آتی تو وہ مجھے کھویا کھویا سا نظر آتا۔ گھر سے باہر نکلتا تو رات گئے تک لوٹ آتا۔ میں نے گھر میں کام کے لیے نوکرانی رکھ لی تھی اور مجھے اکثر کہتی کہ پتہ نہیں بی بی جی صاحب کو کیا ہو گیا ہے، سارا وقت اکیلے کمرے میں بند رہتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے بیٹے سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ کہتا کہ امتحان قریب ہیں اور وہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میں نے شروع سے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی تھی، اس لیے مجھے اس کے خراب ہونے کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ میرے جیٹھ کے بیٹے کے علاوہ اور کہیں نہیں جایا کرتا تھا۔ میرے بیٹے کے پیپرز میں بس کچھ دن باقی رہ گئے تھے اور آج کل پڑھائی میں وہ بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا۔ میرا کام بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ ایک دن میں اسٹور سے گھر لوٹی تو چکرا کر اپنے بیٹے کے قدموں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور قریبی کلینک لے آیا، جہاں پہنچ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی، لیکن پھر بھی میرا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا، اور جو بات ڈاکٹر نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ کیسے ممکن تھا کہ میں پریگننٹ ہو جاتی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکلنے لگی تھی۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے شوہر کے انتقال کو 14 سال ہونے والے تھے، اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ میں 2 مہینے سے پریگننٹ ہوں۔ اس بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن ڈاکٹر نے انکار میں سر ہلایا تو میں اپنی رپورٹ اٹھائے خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ باہر میرا 16 سال کا جوان بیٹا کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا، اماں سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ آپ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ اپنے بیٹے کے سوالوں پر میں اس سے نظریں چرائیں۔ میں اس کو کیا بتاتی کہ میں کیسے پریگننٹ ہو گئی ہوں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں؟ وہ تو مجھے بدکار ٹھہرا دیتا، جبکہ مجھے تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔
میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور شوہر کی وفات کے بعد میری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا تو میرا حاملہ ہونا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن میری رپورٹس چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ میرے شوہر کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے مرحوم شوہر کا وجود چلا آیا تھا۔ میں کبھی ان سے بے وفائی کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتی تھی، تو پھر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا تو بہت ہی الگ بات تھی۔ اپنے بیٹے کے بار بار پوچھنے پر میں نے اس کو جھوٹ کہہ دیا کہ کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ میری بات سن کر میرا بیٹا ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جب سے بابا کا انتقال ہوا ہے تب سے دیکھ رہا ہوں آپ ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی، رات کو جلدی سو جایا کریں، ملازمہ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو گھر کے سارے کام خود کرنے کی عادت ہے، تو پھر ملازم رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں کہ آپ میری فکر میں ساری رات پریشان رہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بابا کے جانے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ میری پرواہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا دھیان نہ رکھیں۔ اس کی باتیں سن کر میں مسکرائی تھی۔ پہلے ہی میں اپنے شوہر کے اچانک انتقال پر بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور اب سالوں بعد اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر اس وقت میرا بیٹا میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں جینے کی خواہش بھی چھوڑ چکی ہوتی۔ وہی میری زندگی تھی، میرے جینے کی وجہ تھی اور مجھے اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن کبھی کبھی محبت انسان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دیتی ہے کہ اسے سامنے والے کی برائیاں اور کوتاہیاں نظر ہی نہیں آتی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھر آ گئی تھی اور بار بار یہی سوچ رہی تھی سب کیسے ممکن ہوا ہے، اور میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گی؟ جن لوگوں نے میری بیوہ ہونے پر میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ اس خبر پر ضرور میرے آگے تباہی کھڑی کر دیں گے۔ میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گی؟ ان سب سوالوں نے میری طبیعت مزید بگاڑ دی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح سچ کا پتہ لگاؤں، اور دوسری طرف میں اپنے بیٹے میں بھی کافی تبدیلیاں دیکھ رہی تھی اور اس نے بھی مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس کے ٹیسٹ میں مشکل خراب نمبر آ رہے تھے۔ وہ ٹیچر نے مجھے یہی بتایا تھا کہ آج کل آپ کے بیٹے کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے متعلق کوئی بھی بات اب کھل کر اپنے جیٹ سے کر لیا کرتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا عمر کے جس حصے میں تھا اس سے باپ کی شدید ضرورت تھی، اور باپ کے چلے جانے کے بعد میں چاہتی تھی کہ اس کا چچا اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے اور اس پر کڑی نظر رکھے تاکہ وہ کسی غلط راستے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے جیٹ کو فون لگایا اور اسے اپنے بیٹے کی پڑھائی کے سلسلے میں بات کی، تو مجھے کہنے لگا بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا پڑھائی کے لیے میرے ہی گھر آتا ہے، وہ سارا وقت یہیں گزارتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی تسلی ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا آج کل میری بہت زیادہ پرواہ کرنے لگا تھا۔ اس کا یوں میری فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا 16 سال کا بیٹا ایک دم جوان سا لگنے لگا تھا، لیکن میں اس حمل کا کیا کرتی جو میرے پیٹ میں پروان چڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے صاف کہا تھا کہ آپ عمر کے جو حصے میں ہیں غلطی سے بھی عمل ضائع کروانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ اس لیے میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں یہ پتہ لگاؤں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دکان کے علاوہ نہ ہی میں کہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی میرا کسی سے کوئی ایسا رشتہ تھا۔ میرے گھر میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ اس بارے میں جاننا بہت ہی مشکل تھا۔ کس نے کیا ہوگا، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں تھا، تو یقیناً رات کے اندھیرے کا ہی سہارا لیا گیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ہمسائی کو بلایا جو بہت اچھی تھی۔ اس کے آگے پیشکش رکھ دی کہ اگر وہ ایک رات میری جگہ میرے بستر پر سو جائے تو میں اسے 10,000 روپے بطور انعام دوں گی۔ وہ خوشی خوشی 10,000 کے لالچ میں راضی ہو گئی اور میں خود گارڈن کی طرف کھلنے والی کمرے کی کھڑکی پر چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے اس طرح کرنے سے مجھے پتہ چلے گا کہ نہیں، کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا، میرے دامن پر یہ داغ لگایا ہے۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے باوجود بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی اور مجھے لگا کہ شاید اتنا غلط طریقہ سب جاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اور پھر جب میں نے مزید رکنے کا ارادہ ترک کر دیا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور سانس روکے کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ آدھی رات کو میرے کمرے میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا آیا تھا، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ ساری رات اپنے کزن کے ساتھ گزارنے والا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہی میں نے جیٹ سے فون کر کے اس بات کی تسلی بھی کی تھی کہ وہ اسی کے گھر میں موجود ہے، تو پھر میرا بیٹا اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں دھم سادے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں میرے بستر تک آیا تھا اور قریب آتے ہی اس کی نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ کر اس کے پیروں کو پکڑ کر ہلایا، جیسے چیک کر رہا ہو کہ سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ سب کیا ہو رہا ہے، کہیں اس نے ہی تو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ایسا خیال آتے ہی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں ایک ماں تھی، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی غلط بات کیسے سوچ سکتی تھی؟ جب میرے بیٹے کو یقین ہو گیا کہ ہمسائی یعنی میں گہری نیند سو رہی ہوں، تو اس نے آہستہ سے جا کر میرے کمرے کا لاک کھولا اور اس میں سے کافی سارے پیسے نکال لیے۔ اپنے بیٹے کی حرکت دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی اور مزید خود کو روک نہ پائی۔ میں تیزی سے گھوم کر جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو میرا بیٹا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے غصے میں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، اور اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی کٹی نکالی اور وہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور کہا کہ میں تم پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہوں اور تم نے میرے بھروسے کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اب سچ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے سے پیسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ میری زندگی میں پہلی بار وہ تھپڑ مارا تھا۔ یہ تھپڑ کھا کر تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے کزن نے اسے نشے میں مبتلا کر دیا ہے اور اسی نشے کے لیے اسے پیسہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رات بھر مختلف قسم کے نشے کرتا ہے۔ میرے بیٹے کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے جیٹھ نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، جبکہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ چچا کو اپنے بیٹے کی ہر حرکت کا خوب علم ہے۔ اور پھر اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سن کر میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ چچا نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ چچا کی بات نہ مانتا تو ان کا بیٹا مجھے نشہ فراہم نہ کرتا۔ اس وجہ سے میں گھر میں چوری کرنے لگ گیا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، کبھی میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، اب میرے جوان بیٹے کو نشے کی عادت میں ڈال کر اپنے ہی گھر میں چوری کرنا سکھا کر جو اس نے کیا تھا وہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا۔ مجھے ہر رات نشے کی دوا دینے کا جو مطلب تھا میں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی تھی جس نے شادی کے شروع کے دنوں میں مجھے یہ بات سمجھائی تھی کہ میرے بڑے بھائی کی عادت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس سے احتیاط برتنا۔ لیکن اس وقت میں اپنے شوہر کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور آج سالوں بعد مجھے اس بات کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ شیراز نے ایک دفعہ بھی میری ہستی بستی دنیا کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیوں، وجہ مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو سختی سے کہا کہ آج کے بعد وہ نشے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، اور آدھی رات کو ہی اپنے جیٹھ کے گھر پہنچ گئی اور اس کی بیوی کے سامنے ہی اتنے سارے سوال پوچھے۔ پہلے تو وہ حیران رہ گیا اور پھر اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ اس کی بیوی حیران رہ گئی، میں اسے بتانے لگی اور اس نے مجھے گھر سے نکال کر ان لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن میرا جیٹھ اپنی عیاشی کی وجہ سے اس جائیداد کو سنبھال نہ سکا اور سڑک پر آ گیا تھا۔ بہت مشکل سے نوکری کر کے وہ گزارا کر رہا تھا۔ بظاہر وہ لوگ اچھے خاصے لگتے تھے، لیکن در حقیقت اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا اور اس کا جوان بیٹا نشے جیسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جب جیٹھ نے مجھے اتنے بڑے کاروبار کو چلاتے دیکھا تو اس کی نیت کاروبار کے ساتھ مجھ پر بھی بری ہو گئی، کیونکہ میں اب بھی بہت حسین تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا نشانہ بنایا اور اسے نشے کی حالت میں مبتلا کر کے ہر رات میرے ساتھ بدکاری کرتا، یہاں تک کہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو اپنی بدنامی کے ڈر سے نکاح کے بارے میں سوچوں گی اور وہ خود مجھ سے نکاح کر لے گا۔ اس طرح وہ میرے جمع جمائی کاروبار کا مالک بھی بن جائے گا اور نشے کی وجہ سے اس کے راستے کا کانٹا نہ رہے گا۔ وہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا نشے کی وجہ سے مر جائے گا اور میں مجبور ہو کر اسے نکاح کر لوں گی، لیکن اس کا یہ خواب ہی رہنا تھا۔ میں نے ایسا کچھ ہونے نہیں دینا تھا۔ میں غصے میں وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن گئی، اپنے جیٹھ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی تھی۔ پولیس نے گرفتار کر لیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میں اپنے پیٹ میں پلنے والی ننھی سی جان کا کیا کرتی؟ وقت گزرنے لگا تھا، میں تو اپنے بیٹے سے بھی نظریں چرا رہی تھی، وہ بھی مجھ سے دور دور رہتا تھا، لیکن اب مجھے یقین تھا وہ کسی غلط کام میں نہیں پڑا ہوا۔ میں نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میری حالت کافی خراب رہی تھی، مجھے کافی دن تک تو یہ بھی نہیں ہوش تھی کہ میری بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آئی تو میرا دل ہی نہ کیا کہ بچے کے بارے میں پوچھوں، لیکن جب میرا بیٹا اس ننھی سی جان کو کمبل میں لپیٹ کر لایا تو میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا تھا تو وہ بالکل میرے اپنے بیٹے کی ہی فوٹو کاپی تھی۔ میں نے آنسو صاف کیے
میرا بڑا بیٹا میرے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگ گیا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ وہ ٹوٹ کر رو رہا تھا، جیسے سارے درد بہا رہا ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا، سوری، میں آپ کو تحفظ نہیں دے سکا تھا، میری وجہ سے ہوا ہے نہ یہ سب کچھ۔ میں نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دے کر کہا، تمہارے آنسو میری جان، مجھے تکلیف دیتے ہیں، آج کے بعد رونا مت۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میری گود میں موجود میرے چھوٹے سے بیٹے کی گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو سوالیہ نشان تھا، میرا بیٹا، میں نے سوچ لیا تھا میں اسے کبھی چھپا کر نہیں رکھوں گی، دنیا کو بتاؤں گی میں وہ ظالم ماں نہیں ہوں جو کسی کے گناہ کی سزا اپنی اولاد کو دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔